बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफ़क़त आपकी खिदमत में हाज़िर इस्लामाबाद से। और जिस तरह पाकिस्तान की सियासत में एक हब्स सा है, एक घुटन सी है और समझ नहीं आ रही कि क्या होने जा रहा है, बिल्कुल इस्लामाबाद की फ़ज़ा में भी उसी तरह का हब्स है, उसी तरह की घुटन है और कोई समझ नहीं आ रहा कि क्या होने जा रहा है। लेकिन बहुत सी चीज़ें जो हैं वो कराची में बैठे हुए लोगों को समझ आ रही हैं, और उन लोगों को समझ आ रही हैं जो इमरान खान साहब के चिमटा पकड़ के चिमटा पकड़ के आरफ लोहार की तरह चिमटा पकड़ के गीत गाया करते थे। अब वो बैठ के इमरान खान साहब की किस्मत के फ़ैसले, आने वाली किस्मत जो है, आने वाले दिन जो हैं, उनके फ़ैसले सुना रहे हैं। मेरा इशारा ज़ाहिर है कि पाकिस्तान के 36,345 और फ़िरौन से लेके अपना पता नहीं किस किस का इंटरव्यू करने वाले जो हैं, और पता नहीं कौन कौन सी बड़ी ख़बर को डिग आउट करने वाले जनाब कामरान खान दी ग्रेट की तरफ है। वैसे अल्लाह माफ़ करे, क्या इस ये भी, वैसे मैं, मेरे सीनियर हैं, लेकिन मैं उनसे, उनके बारे में, उनकी शान में कुछ इस तरह की बात नहीं करना चाहता। नथिंग पर्सनल, पर्सनल नहीं होना चाहिए। कुछ करैक्टर होते हैं कि मतलब जिधर की हवा चल रही होती है उधर को वो चल रहे होते हैं। जब तक जनरल फैज़ हमीद साहब का दौरा था, जब तक उनकी 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 हुक्म लग रहा था, और फिर ये नहीं, DGISI से हटने के बाद, इमरान खान साहब के वज़ीर आज़म के ओहदे से हटने के बाद, चूँकि प्रोजेक्ट इमरान खान पूरी कुव्वत के साथ मौजूद था, इसको पहले समझने की ज़रूरत है कि जब आप ये सिस्टम के जड़ों के अंदर तक जो है वो एक नया सिस्टम घुस बैठा हो, तो उसको निकालते निकालते, सर वो क्या कहते हैं, आती है उर्दू ज़ुबान आते आते, तो ये सिस्टम से सिस्टम को निकालते निकालते सर दांतों तले पसीना आ जाता है। तो तब तक खान साहब जो हैं, कामरान खान साहब, वो लगे हुए थे कि बस ये खान तो, इमरान खान तो ये थे, वो इस हुकूमत ने ये कर दिया, वो कर दिया। आज उनका ट्वीट जो है वो जब आप सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि इमरान खान साहब की जो तकदीर है वो उनके बारे में क्या फ़ैसला सुनाने जा रही है। इमरान खान साहब की सियासत जो है वो घोड़े पे बैठ के दौड़ चुकी है, और जो जो वो हो चुका है, और फिर जो दो चार, मैं टिशू हाथ में पकड़ा हुआ है, पसीना, चूँकि हब्स बहुत है इस्लामाबाद में, तो मैं ना आपको पहले सुनाता हूँ खान साहब, इमरान खान साहब से मुतल्लिक हमारे कामरान खान दी ग्रेट का जो ट्वीट है। अब अगर अगर आप थोड़ा सा पीछे चलते जाएं, उनके ट्विटर अकाउंट के ऊपर जाएं, तो फिर आप देखें कि बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे। ये फ़कीर 2019 से, ऑलमोस्ट 2019 से आपको बता रहे हैं, टेलिंग्स जो है वो आपको इन्फॉर्म कर रहा है कि इमरान खान साहब जो हैं वो रूबा ज़वाल हैं। इमरान खान साहब नामी प्रोजेक्ट जो है, उसमें पहली जब दरारें पड़नी शुरू हुई थी तो आपके हुजूर हमने नई नई ये व्लॉग करने शुरू किए थे हमारे सब दोस्तों ने, क्योंकि इमरान खान साहब की मेहरबानियों की वजह से, प्रोजेक्ट इमरान खान की वजह से, वो जो कैप्चर्ड हुआ था ना पूरा सिस्टम, जिन जफ़ा जो डला था, तो हम जैसे सहाफ़ियों की छुट्टी करवा दी गई थी, हमारे लिए कोई जगह नहीं थी वहाँ पे। तो जब व्लॉग शुरू किए थे, तो शुरू में ही 2019 के वाइल में ही अगर आप निकाल के देख रहे हैं तो आपको ये चीज़ें जो हैं वो शेयर कर चुके हैं हम, कि जनाब के इमरान खान प्रोजेक्ट और इमरान खान का जो ज़वाल जो है वो शुरू हो चुका है। उस वक़्त उनका अरूज था, अरूज का ज़माना था, और हमने उस वक़्त आपको ये ख़बरें देनी शुरू की थी कि बाजवा साहब क्या कर रहे हैं, वो 4-5 जर्नैल क्या कर रहे हैं, और बाजवा साहब जो हैं वो क्यों ये कुछ कर रहे हैं, इमरान खान साहब के मसाइल क्या हैं। वो गवर्नर हाउस के सब्ज़ाज़ार में बैठ के ये वो तुपनी से क्या करते थे इमरान खान साहब के मसले, क्योंकि वो सियाने कहाँ थे, उनको पता था कि कहाँ पर बगिंग होती है और कहाँ पे बगिंग नहीं होती। तो वो जब सब्ज़ाज़ार में बैठ के वो लॉन जो है लाहौर का गवर्नर हाउस, पंजाब का गवर्नर हाउस, वहाँ पे जो बैठ के बाहर बातें किया करते, वो कसदन किया करते थे, धूप सेकने के लिए नहीं किया करते थे। वो इसलिए ही किया करते थे कि जो राज की बातें हैं वो बग ना हो, वो भाई लोगों तक ना पहुँचे, लेकिन वो पहुँची, और फिर बाजवा बाजवा साहब तक भी पहुँची। यानी कि उस वक़्त DGISI कौन थे, अपने क्या नाम है, फैज़ हमीद साहब, जो इमरान खान साहब के फेवरेट थे, लेकिन उसके बावजूद पहुंची क्योंकि इमरान खान साहब को नहीं अंदाज़ा था कि 26-27 एजेंसियाँ सर, और कुछ तो डायरेक्ट आर्मी चीफ को रिपोर्ट कर रही होती हैं। ISI का जो चीफ है, DG है, अगर वो क्या उसको कहते हैं, किंग कमाटा प्रोग्राम भी शुरू कर दे, लवेटू प्रोग्राम भी शुरू कर दे, तो उस लवेटू प्रोग्राम के बावजूद, यानी कि वो आर्मी चीफ को डिच करना शुरू कर दे। वैसे तो किसी को भी नहीं डिच करना चाहिए। DGISI का जो इमीडिएट बॉस होता है वो पाकिस्तान का वज़ीर आज़म होता है, लेकिन
پاکستان کا جو ہے جی وہ جو نظام ہے وہ کچھ اسی طرح کا ہی ہے. تو کچھ ایجنسیاں براہ راست آرمی چیف کو رپورٹ کر رہی ہوتی ہیں, وزیر اعظم بیچارہ کچھ بھی نہیں ہوتا سر, وہ کاغذوں میں ہی ہے سارا کچھ. پوائنٹ میں اپنے مدعے کے اوپر آتا ہوں کہ اب کامران خان صاحب کو یہ سمجھ آنی شروع ہوئی ہے کہ خان صاحب جو ہیں وہ فارغ ہو چکے ہیں. سنیں, اب صرف چند روز کی بات ہے, پاکستان کی سیاست میں دھماکہ خیز پیش رفت میں عمران خان توشہ خانہ کیس میں سیشن کورٹ سے سزا پائیں گے. ماشاءاللہ, جو جج صاحب نے فیصلہ لکھ کے بھیج بھی تھا, نظر آ رہا ہے. اچھا, کچھ واقعات آج کے ہیں, میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. آج کی جو خبریں ہیں وہ یہی پتہ دے رہی ہیں, اور کامران خان صاحب کو اس وقت نظر آنا شروع ہوا ہے جب اندھوں کو بھی نظر آنا شروع ہو گیا. تو بہرحال میرا موضوع جو ہے وہ کامران خان صاحب نہیں ہے, میرا موضوع یہ ہے کہ زوال کتنا, اللہ معاف کرے, کتنا ہمہ گیر ہے, کتنا گہرا ہے, میں وہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ سایہ بھی ساتھ چھوڑ رہا ہے. آ جائیں, عین ممکن ہے گرفتار بھی ہو جائیں. توشہ خانہ کیس اب فیصلہ کسی بھی روز آ سکتا ہے. سپریم کورٹ میں آج خان کو پسپائی ملی, بظاہر پی ٹی آئی کی بچت ممکن نہیں. یاد رہے, خان نے اپنے دفاع میں خلفیہ بیان بیان بھی جمع نہیں کروایا. گواہان کی لسٹ جج نے مسترد کر دی. سزا ہوئی تو سیاست سے نااہلی لازم ہے. ویسے بھی پاکستان کی سیاست میں تاحیات نااہلی معمول کا عمل ہے. تو یہ وہ جناب سنا رہے ہیں. اب یہ ان کو کیوں یہ سمجھ آ رہی ہے سر؟ دو باتیں ہیں. پہلی بات تو ہے کہ آپ کو کرائن بتا رہے ہیں, جس طرح ہم اسلام آباد میں ہیں, یہاں پر جو عجیب قسم کی وہ مسٹیریس پر اسرار سی جو ہے نا ماحول, وہ بتا رہا ہے آپ کو کہ کچھ بڑا ہونے والا ہے, کچھ بڑا کم پہن والا ہے. تو آپ کو یاد ہوگا ایک دفعہ پہلے بھی, پچھلے سال اگست میں اسلام آباد میں تھا, تو اسلام آباد میں اس وقت چہل پہل بہت زیادہ تھی. پچھلے سال نہیں, اس سے پچھلے سال چہل پہل بہت زیادہ تھی. یہ دوسرا سال ہے اس کو, یعنی 2 سال پہلے جو اگست تھا. تو اچانک سے اسلام آباد میں نا جناب ہوٹلز بلاک, یا وہ ہوتا نہیں کہ کوئی جگہ نہیں ہے, ہر ہوٹل کے باہر پلسیں کھڑی تھیں. ہر ہوٹل جو تھا وہ اوور پیک تھا. تو ہمیں سمجھ نہیں لگ رہی تھی کیا ہو گیا. تو ہم تو خیر جا کے رکے, اسلام آباد سے نکل کے پنڈی گئے. وہاں پر ایک ہوٹل ہمیں مل گیا, اور اس کا بھی ریٹ اللہ معاف کرے, غریب آدمی, غریب لوگ تھے ہم, بہت مہنگا ہوٹل ملا. کیوں؟ اسلام آباد جیم پیک تھا. تو وہ جو موومنٹ تھی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی تھی, وہ پتہ چلا کہ پاکستان کی فوج نے, وزیر اعظم اس وقت عمران خان صاحب تھے جو کہا کرتے تھے کہ نو وے, ایبسولوٹلی ناٹ. تو وہ جناب ایئر لفٹ ہو رہے تھے یہاں سے, جتنے تھے نا امریکن سولجرز, ان کی فیملیز, وہ جو سول سیٹ اپ تھا افغانستان سے, وہ پاکستان آ کے اسلام آباد سے ایئر لفٹ ہو کے باہر جا رہا تھا. تو اسی طرح آج اسلام آباد میں یہ 2 سال بعد اگست کا مہینہ ہے, اور اس میں جو ہے وہ پر اسرارگی جو ہے وہ ماحول میں بلا کی ہے. پہلے 2 سال پہلے یہاں پہ بڑا جیم پیک تھا, رش تھا. اب اتنا رش نہیں ہے. رش سے مراد کہہ لیں کہ آپ بے رونقی سی ہے, اور ایک عجیب طرح کی فضا, ایک کیفیت ہے کہ جس طرح ہر بندہ ایک دوسرے کو دیکھ کے آنکھوں ہی آنکھوں میں پوچھ رہا ہو کہ کی اٹھ جا رہا ہے. تو اٹھ جا رہا ہے سر. آج جو سپریم کورٹ میں ہوا کہ بندیال صاحب دی گریڈ جو ہے, جو کامران خان صاحب کو چیزیں سمجھ میں آنی شروع ہوئی ہیں. 2 چیزیں ہیں, ایک وہ جو بظاہر ہو رہا ہے جو کرائن ہے, اور دوسری چیز جو ہے وہ پردے کے پیچھے ہے. وہ میں آپ کے ساتھ بعد میں شیئر کروں گا. پہلے کرائن دیکھ لیں کیا ہے. 2 کرائن سر نوٹ کر لیں. پہلا ایکٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ توشہ خانہ کیس میں جو بندیال صاحب ہیں, عمران خان صاحب کو بچانے کی آخری کوشش کر رہے ہیں. عاشق نامراد جس طرح اپنی محبوبہ کی دوسرے گھر میں شادی ہو رہی ہو, تو جس طرح وہ تمبو کناتے دیکھ کے آہیں بھرتا ہے, اور جس طرح جناب وہ بے بسی کے ساتھ جو ہے وہ اس کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ اب کیا کرنا ہے, کہ ایسے کام ہو رہا ہے تو ہونا ہی ہونا ہے. محبوبہ کی شادی ہو رہی ہو سر, اور آپ ذرا تصور کریں, ہم تو خیر اب 51 سال کے ہو گئے ہیں, تو ہمیں تو ہمارے لیے یہ چیزیں جو ہے یہ سارے ایکسپیرینس پرانے ہو گئے ہیں, لیکن زخم تازہ. چلو خیر چھوڑیں اس بات کو. اگر آپ نوجوان ہیں اور آپ کو تازہ آپ کا کوئی عشق ناکام ہوا ہے اور آپ کی اس طرح محبوبہ کی شادی ہوئی ہے, تو پھر آپ کو بندیال صاحب کی جو ہے نا کیفیت وہ سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی. بندیال صاحب پورا بندوبست, جو پوری فیلڈنگ لگی ہوئی ہے,
عمران خان پروجیکٹ کو لپیٹنے کی وہ ان کو نظر بھی آ رہا ہے, سمجھ بھی آ رہا ہے, تو کر کچھ نہیں پا رہے. وہ درخواست لے کے آئے خواجہ حارث صاحب, انہوں نے کیا سن لینے ہیں, سننے لگے تھے. بینچ کیڑا بڑھایا کہ یحییٰ آفریدی صاحب, مظاہر علی اکبر نقوی صاحب کو گھسیڑا بیچ میں. مظاہر علی اور مسرت اللہ علی صاحبہ, یہ دو جو بینچ کے 3 رکنی بینچ کے جو 2 ممبر ہیں, یہ آلریڈی اسی سے متعلق ان کی درخواست جو ہے وہ خارج کر چکے تھے, ریلیف نہیں دیا تھا. تو اب وہ پھر جناب درخواست ان کے پاس آئی, انہوں نے جو ہے نا وہ ٹرکاں علی سرکار مظاہر علی اکبر نقوی صاحب ان کو بیچ میں گھسیڑا کہ شاید میرے محبوب کا کوئی جناب پاسا پوسا بچ جائے. لیکن سر وہاں پر 2 ادھر اور ادھر بیٹھے ہوئے تھے, جو انہوں نے مطلب بندے جو یحییٰ آفریدی صاحب ہیں وہ درمیان میں, ادھر والے جو ہیں دائیں طرف والے اپنے مظاہر علی اکبر نقوی صاحب, اور بائیں مسرت اللہ علی صاحبہ. کچھ نہیں ہو سکتا تھا, کچھ نہیں ہوا. انہوں نے کہا تسی کرن کی آئے ہو, کوئی ریلیف نہیں ہے, دوڑ لا دو, چلو جاؤ. بس الیکشن کمیشن کو نوٹس جاری کر دی. انہوں نے کہا کہ سپروائزری رول جو ہے وہ ہائی کورٹ کا, ٹیکنیکل بات ہو جائے گی, میں ٹیکنیکل بات آپ کے ساتھ نہیں شیئر کر رہا. قصہ مختصر, عمران خان صاحب کو جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں. کبھی وہ کھیل رہے ہیں اس بات کے اوپر کہ میں کسی طرح کسی فوجی کو اس میں گھسیڑ دوں, اپنے سابق ملٹری سیکرٹری کو اس میں گھسیڑا, اس کے اوپر الزام لگایا کہ جتنی چوریاں ہوئی ہیں اس نے کی ہیں, اور اس کو گواہ کے طور پہ بلایا جائے. نہ 9 من تیل ہوگا, نہ رادہ ناچے گی. لیکن سر رادہ ناچے گی, کیونکہ وہ جس نے گھڑی خریدی تھی, وہ مکے مدینے والی, وہ جو امداد سمرو صاحب نے سٹوری بریک کی تھی, یاد ہے نا آپ کو, تو وہ والی سٹوری, وہ گھڑی جس نے خریدی تھی وہ سر وہ گواہی دینے کے لیے تیار ہے. عمران خان صاحب نے دھمکی لگائی تھی کہ میں جناب ان کو سو کروں گا ادھر دبئی جا کے. انکل ایک چوری تو سینہ زوری, تو یہ نہیں چلے گی. وہ پائنوں کہتے ہیں کہ اسی آ گئے ہیں, لو سڑی گواہی. تو سر اس کے پیچھے جو پردے کے پیچھے کیا, یہ 2 چیزیں میں نے آپ کو بتا دی. یہ کامران خان صاحب کو سمجھ آ رہی ہے, تو اب ان کو لگ رہا ہے کہ ایت کم پین لگا خان صاحب نے. دوسری بات, جو خان صاحب کے پاس انفارمیشن ہے, سر انفارمیشن ان کو وہیں سے آ رہی ہے جہاں سے ان کو ہمیشہ انفارمیشن آتی رہی ہے. پہلے وہ کھیل رہے تھے اپنے کیا اس کو کہتے ہیں, فیض حمید نیٹ ورک کے اوپر. جی فیض حمید نیٹ ورک اتنا سٹرانگ تھا. میری ایک پاکستان کے بہت طاقتور شخصیت, بہت بڑی شخصیت کے ساتھ ایک دفعہ ملاقات ہوئی. ان دنوں فیض حمید صاحب پشاور میں تھے. میں نے ان سے پوچھا کہ یار کہ یہ اندھے ہیں, ان کو نظر نہیں آ رہا کہ کیا چل رہا ہے. یہ جو عمران خان صاحب کی محبت میں باولے بھی ہو گئے, اور کچھ لاپتہ بھی ہو گئے, کچھ گمشدہ بھی ہو گئے, کچھ جلا وطن بھی ہو گئے. میں صحافیوں کی بات کر رہا ہوں, سو کالڈ صحافیوں کی, کہ جو عمران خان صاحب کی پارٹی بن گئے تھے. انہوں نے کہا کہ یار کہ فیض حمید کی گریوٹی بڑی خوفناک قسم کی ہے, آپ اس سے کبھی ملے نہیں ہیں, اگر آپ ملتے تو ہو سکتا ہے کہ آپ بھی غلط فہمی کا شکار ہوئے تھے. میں کہا جی اللہ کا شکر ہے, اللہ نے ان کا سامنا نہیں کروایا. دھمکیاں بہت آئیں حسین والوں. خیر قصہ مختصر کہ وہ اس گریوٹی کا شکار تھے کامران خان صاحب. ان کو تب تک لگ رہا تھا پروجیکٹ عمران خان جو ہے وہ ان کو بھی یقین آ گیا, ختم ہو گیا پائیں. تو لہٰذا اب جو فوج کے اندر جو پروجیکٹ عمران خان تھا وہ جب سے صفر ہوا ہے, تو خان صاحب کے پاس بھی انفارمیشن جو ہے وہ رائٹ انفارمیشن پہنچنی شروع ہو گئی ہے. سر یہ اللہ پاک کی توفیق سے ہی بندہ اینالائز کر سکتا ہے. جب اس طرح کا کڑماس وجہ ہو نا, کہ گروپنگ ہوئی ہو, اور فوج جیسے ادارے میں عمران خان صاحب کے بھی حمایتی ہوں, اور ڈسپلن کے فالو کرنے والے بھی وہاں پر ہوں, تو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ پھر اب کرنا کیا ہے, کون سی صحیح بات. تو بڑا سیدھا سا اصول ہے کہ اس میں جج کرنا, اللہ پاک آپ کو توفیق دے تو جج سمپل یہ کرے کہ یار رسول کی ہے. تو خان صاحب تو کسی اصول کے اوپر کبھی چلے بھی نہیں, نہ عمران خان صاحب نہ وہ. تو اب ان کو سمجھ لگ رہی ہے کیونکہ انفارمیشن آنی شروع ہو گئی ہے. یعنی کہ وہ جو چھننی لگی ہوئی تھی, یا وہ جو ڈسٹارشن تھی وہ فیض حمید نیٹ ورک والی, وہ فارغ ہو گئی ہے. اب خان صاحب کو لگ رہا ہے خان صاحب فارغ ہو رہے ہیں. تو سر وہ فارغ ہو رہے ہیں, انہوں نے فارغ ہونا ہے, اور آج نہیں تو وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں. جیل خان صاحب کا مقدر ہے. اور دیکھیں اب ہماری خبر سچ ثابت ہوتی ہے, جو ان کے ووٹ آف نو کانفیڈنس سے پہلے دی تھی, کہ سر وہ کلی کیمپ مچ جیل, اور کوئی ٹھکانا مینوں نظر نہیں آتا. ڈیالہ جلیا شیالہ سائی وال جیلہ چھوٹی ہیں. مجھے لگتا ہے کہ خان صاحب نے, کیونکہ خان صاحب نے اپنا وتیرہ نہیں بدلا, تو لہٰذا خان صاحب کا انتظار پھاٹک کھول کے, میری اسیسمنٹ ہے, پہلے خبر تھی تب کی بات اور ہے, اب کے حالات کچھ اور ہیں, لیکن میری اسیسمنٹ ہے کہ خان صاحب جو ہیں وہ پھاٹک کھلے گا مچ جیل کا, اتھے ہی جان گے سیدھا. فی الوقت اتنا ہی, بہت بہت شکریہ.